अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अन सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। सब्र के बारे में हम हदीस मुबारक पढ़ रहे हैं। कुछ हदीस इस चैप्टर में हमने पढ़ ली हैं और आज ये सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस मुबारक हम पढ़ेंगे, जिसमें वो बयान करते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुज़श्ता उम्मतों में से एक वाक़या बयान किया। आपने फरमाया, क़ाल काना मलिकुन फ़ीमन काना क़ब्लकुम, तुमसे पहले एक बादशाह था, वकान लहू साहिरुन, ये दौर इनका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद का है। ईसा अलैहिस्सलाम चले गए थे, तो ये जो लोग थे यानी ईसाई लोग थे, लेकिन बादशाह जो था वो जालिम भी था और बल्कि अपनी वो उसने पूजा करवाता था और अपने आप को वो रब कहता था, जिसका वाक़या आपने बयान फरमाया। और असहाब हुदूद का ये वाक़या है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में अल्लाह ने बयान किया है। कुरान में मुख्तसर है और हदीस में अल्लाह ने क्या कर दी, नबी करीम ने उसकी तफसील बयान फरमाई। तो कहते हैं उस बादशाह का वकान लहू साहिर, उसका एक ख़ास जादूगर था, इसको वो अपने पास रखता था और उसकी यानी बात पर अमल करता था। उसका मुशीर भी था ये। फलम्मा कबीरा क़ाल लिल मलिक, उस जादूगर ने बुढ़ापे की उम्र में पहुँच के बादशाह को कहा, जब वो बुढ़ापे को पहुँच गया उसने बादशाह को कहा, इन्नी कद कबिरतु, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, फबअस इलैया गुलामन, मुझे एक नौजवान लड़का मेरी तरफ भेजें, मुझे अता करें, वअल्लिमहु अस्सिहरा, जिसको मैं ये जादू सिखला दूँ, जादू की तालीम दे दूँ, क्योंकि मैं तो मर जाऊँगा, मेरे बाद ये इल्म कहीं ये ख़त्म ना हो जाए, तो एक नौजवान मुझे दे, मैं उसको जादू सिखलाता हूँ। कहते हैं कि बादशाह ने फबअस इलैहि गुलामन युअल्लिमुहु, बादशाह ने उसे एक नौजवान बच्चा मुहैया किया, युअल्लिमुहु, जिसे वो जादू की क्या करता था, तालीम दिया करता था। वकान फ़ी तरीक़िही इज़ा सलका राहिब, वो बच्चा जब जादूगर के पास चल के जाया करता था, उस रास्ते में एक राहिब रहता था। राहिब कहते हैं कि जो दरवेश था, अल्लाह वाला था, अल्लाह से डरने वाला था। यानी ईसाइयत में, यहूदियत में राहिब कहते हैं कि जो दरवेश किस्म का हो और अल्लाह से डरने वाला हो। और रुहबान के बरक्स अहबार उनको कहते थे कि जो उलमा तबका था, जिनका ताल्लुक़ इसके साथ है, उलमा के साथ। तो कहते हैं वकान फ़ी तरीक़िही इज़ा सलका राहिब फ़क़अद इलैहि, अब वो जो बच्चा था उस राहिब के पास जाया करता था। वसमिअ कलामहु, और उसकी कलाम भी सुना करता था, उसकी क्या करता था, कलाम सुनता था। आजबहु, और उस बच्चे को उस राहिब की बातें बड़ी अच्छी लगती थी। अब धीरे धीरे ये जो बच्चा था जादूगर के पास आता, फिर उस राहिब को भी साथ मिलता था। वकान इज़ा अता अस्साहिरा, जब भी वो जादूगर के पास आता, मर्रा बिर्राहिब, तो रास्ते में क्या होता, उस राहिब से, दरवेश से मिलता। वक़अद इलैहि, उस पर बैठा करता। फ़इज़ा अता साहिर ज़रबहु, जब वो एक मरतबा ऐसे हुआ, लेट हो गया, ताख़ीर कर दी उसने, जादूगर के पास आया तो ज़रबहु, उसने क्या किया, उसको मारा। फ़शका ज़ालिका इला राहिब, अब जादूगर ने उसको मारा बच्चे को, और वो बच्चा जो है जब दूसरी मरतबा जब आया, रास्ते से गुजरा, उसने राहिब को शिकवा किया कि आज ऐसे हुआ कि मैं गया हूँ, ताख़ीर हो गई और जादूगर ने मुझे क्या मारा है। तो राहिब कहने लगा, इज़ा खशीत साहिर, जब भी आप साहिर से यानी जादूगर से डरे ना, फ़कुल, उसे ये कहना, हबसनी अहली,
کہ مجھے میرے اہل خانہ نے کیا کر لیا تھا، روک لیا تھا، تاخیر ہو گئی، اس لیے میں لیٹ پہنچا ہوں۔ وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ، اور جب اپنے گھر میں جایا کرو، فیملی سے ڈرو، انہیں کہنا کہ حَبَسَنِي السَّاحِرُ، مجھے کیا ہے، جادوگر نے روک لیا تھا۔ یعنی غور بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ واپسی پر بھی کیا ہے، اس بابا جی کے پاس رکتا تھا۔ اور یہ راہب کیا تھا، عیسائی تھا۔ یہ راہب کیا تھا، عیسائی تھا۔ بادشاہ کافر تھا، جو بادشاہ تھا وہ کافر ہے، اور یہ راہب جو ہے یہ عیسائیت پر ہے۔ اور یہ بچے کو کیا کرتا تھا، نیک باتیں بتلایا کرتا تھا، اور انجیل کی، تورات کی باتیں اس کو بتلایا کرتا تھا۔ تو یہ اس کے بچے کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابھی وہ اسلام نہیں لایا تھا بچہ، تو یہ اسلام لانے کا یہ پہلے واقعہ ہے، بطور مصلحت کے طور پر یہ اس بچے کو بتلایا جا رہا ہے۔ تو اس سے جھوٹ ثابت نہیں ہوتا، اس سے کوئی ثابت کرے کہ اس کے لیے جھوٹ ثابت، کیونکہ ابھی تو مسلمان ہی نہیں ہوا، تو ابھی تو کیا ہے، وہ یعنی کافر ہے بچہ۔ تو اس کو یہ بتلا رہا ہے کہ تاکہ اصلاح کے لیے، ویسے بھی اگر کوئی جھوٹ بولا جائے تو اس میں کیا ہے، جواز ہو سکتا ہے، کوئی حرج بات نہیں۔ بہرحال فبینما ہوا علی ذلک، ایک مرتبہ ایسے ہوا، وہ راستے میں آ رہا ہے بچہ، اذ اتی علی دابۃ عظیمۃ، اچانک کیا ہوا، ایک بہت بڑا جانور کیا ہے راستے میں رکا ہوا ہے۔ دابہ جانور کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں شیر تھا، بعض کہتے ہیں اژدہا تھا، اس کی کوئی ذات نہیں ہے۔ دابہ کے لفظ آپ نے بولے ہیں، مگر شیر بھی ہو سکتا ہے، اژدہا سانپ بھی ہو سکتا ہے۔ فقد حبست الناس، ہاں جی، تو شیر کے دابہ کا لفظ، ہاں جی، تو دابہ کا لفظ جو ہے لازمی نہیں ہے کہ جس کے 4 ٹانگیں ہوں تو دابہ ہی ہوگا، کیونکہ کل ما یدب الارض فهو دابہ، جو بھی زمین پر رینگ کے چلتا ہے اس کو دابہ کہہ دیتے ہیں۔ تو سانپ بھی رینگ کے چلتا ہے، اس لیے کہ اس کو بھی اژدہا کہہ دیجیے۔ بہرحال قد حبست الناس، اب اس نے لوگوں کو روکا ہوا ہے، راستہ کیا ہے، وہ مسدود ہے، بند ہے، لوگ کیا ڈر کے مارے کیا رکے ہوئے ہیں۔ فقال، اب بچے نے ذہن میں سوچا، کہا الیوم اعلم الساحر، الساحر افضل ام الراہب افضل، آج میں پتہ کرتا ہوں کہ یہ جادوگر بہتر ہے یا یہ درویش بابا جو ہے یہ بہتر ہے، افضل کون ہے۔ آج میں یہ ایک طریقہ اپناتا ہوں، وہ طریقہ کیا ہے کہ پتھر پکڑتا ہوں، پتھر ماروں گا اس دابا کو، جانور کو، اگر تو اس پتھر سے وہ دابا مر جاتا ہے تو پھر درویش سچا ہوگا، اگر نہیں مرتا ہے تو پھر درویش سچا نہیں ہے، جادوگر سچا ہے۔ تو کہتے ہیں اخذ حجرا، اس نے کیا کیا، ایک پتھر پکڑ لیا، اور فقال، کہا اللہم، اے اللہ، ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ۔ اب یہ جو بچہ تھا بابا جی کے پاس بیٹھ بیٹھ کے اللہ کا تعارف بھی ہو چکا تھا، رب کی معرفت بھی، اس کہتے ہیں نا کہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، اچھی باتیں سنیں گے، رب کی معرفت کی باتیں سنیں گے۔ اب اس کی صحبت سے کیا ہے، اللہ والا بن چکا، اب اللہ سے ڈائریکٹ دعا کر رہے ہیں، اللہ اگر راہب کا معاملہ آپ کو محبوب ہے جادوگر کے معاملے سے، مطلب یہ ہے کہ اگر راہب اچھا ہے جادوگر سے، فقتل هذه الدابہ، اس چوپائے کو مار دینا، اس کو قتل کر دینا، میں یہ پتھر پھینکوں گا تو اس کو مار دینا، حتی یمضی الناس، تاکہ لوگ کیا کریں، گزر جائیں، اپنا راستہ کیا ہے وہ کھول جائے اور گزر جائیں۔ فرماہا، اب اس بچے نے دعا کر کے نا وہ پتھر کیا ہے اس جانور کو مارا جو بھی تھا، فقتلہا، تو اس پتھر نے جا کے اس جانور کو قتل کر دیا، مار دیا۔ فمضى الناس، لوگوں نے شکر کیا کہ وہ اژدہا ہے، یہ سانپ ہے، جو بھی ہے، شیر، وہ مر گیا ہے، اب لوگ کیا ہیں وہاں سے گزر رہے ہیں، راستہ کیا ہے ان کا جو ہے کھل جاتا ہے، اب لوگ جو ہیں وہ گزرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فات الراہبہ، اب وہ بچہ کے بندہ کیا ہے راہب کے پاس آتا ہے، یعنی یہ سانپ یا جو بھی تھا مر گیا، اب یہ گزر کے راہب کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ فقال له الراہب، راہب نے فاخبرہ، راہب کو آ کے جا کے ساری خبر بیان کرتا ہے۔ فقال له الراہب، راہب نے کہا اے بنی انت اليوم افضل منی، اے میرے پیارے بیٹے، آج آپ مجھ سے بہتر بن گئے، آج آپ مجھ سے افضل ہو گئے۔ قد بلغ من امرک ما ارى، تو ایسے مقام پر پہنچ گیا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت اونچے مقام تک پہنچ گئے ہیں اور آپ کی آزمائش ہوگی۔ وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ،
اور عنقریب آپ کی بہت بڑی کیا ہوگی؟ آزمائش ہوگی. یعنی آپ نے استقامت کا کیا کرنا ہے؟ مظاہرہ کرنا ہے. فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيْهِ، تو اگر آزمائش میں ڈالے جائیں تو میری طرف کیا ہے؟ کسی کو ریفر نہ کرنا، رہنمائی نہ کرنا کہ مجھے کیا ہے یہ راہب نے سکھلایا سارا کچھ، مجھے اس اللہ والے بندے نے کیا ہے یہ چیزیں سکھلائی، تو میرے بارے میں کسی کو آگاہ نہ کرنا. یعنی وہ بھی ڈر گیا. جان کا ہر ایک کو کیا ہوتا ہے؟ وہ فکر ہوتی ہے. تو بہرحال اس بابا جی نے کہا کہ میرے بارے بیان نہ کرنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ کے مسلمان ہو جاتا ہے. بچہ کیا ہے؟ مسلمان ہو گیا. وکان غلام یوبر الاکمہ والابرص، اب بچہ جو ہے علاج بھی کرنا شروع کر گیا. وہ کیا جی؟ یوبر الاکمہ والابرص، جو مادر زدہ نبینے تھا یا وہ ابرس والی بیماری میں جو مبتلا ہوتا تھا اس کو شفا دیتا تھا. ہاتھ پھیرتا اس کو کیا مل جاتی؟ شفا مل جاتی. ابرا کس کو کہتے ہیں؟ جو بچپنے میں ہی پیدا ہی کے نبینہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابرا کہتے ہیں. اور ابرس کس کو کہتے ہیں؟ یہ جسم پر سفید فلبہری جو ہے نکل آتی ہے جس کو برس کہتے ہیں. جس کو بھی ہوتا ہاتھ پھیرتا اس کو شفا مل جایا کرتی. وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، اور لوگوں کا وہ علاج کرنے والا لگ گیا ساری بیماریوں کو. جو بھی کسی کو بیماری ہوتی بچہ کیا ہے اس سے لوگ کیا شفا پاتے تھے. بڑے بڑے کے دھڑا دھڑ لوگ وہ مسلمان ہو رہے تھے. اب اسی اسنا میں کیا ہوا؟ فَسَمِعَ جَلِيسٌ الْمَلِكِ، بادشاہ کا جو ہم نشین تھا، درباری تھا نا، وہ نبینہ ہو گیا. بادشاہ کے درباری کیا ہے؟ جلیس کہتے ہیں جو اس کے ساتھ بیٹھتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیٹھک تھی اور اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا درباری تھا، جو سمجھے مشیر تھا یا وزیر تھا، وہ نبینہ ہو گیا. قد آمیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبینہ ہو گیا. اسی سے آما ہے، آبا سبت واللہ ان جاءہ الاعمی، آمیہ نبینہ ہو گیا. فاتاہ بہدایا کثیرۃ، اب وہ جو مشیر تھا جو ہم نشین تھا بادشاہ کا، اس بچے کے پاس بہت سارے کے تحفے لے کر کے آیا کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں تحفے دیتا ہوں مجھے شفا مل جائے گی. فقال، اور کہنے لگا، ما ہاہنا لک اجمع ان انت شفیتنی، کہ میں آپ کے پاس ہر چیز کا ذخیرہ کیا ہے اکٹھا کر دوں گا اگر مجھے شفا دے دیں گے. اگر تو بچہ تو مجھے شفا دے دے گا ہر چیز کے خزانے تیرے کے آگے ڈھیر لگا دوں. یعنی یہ تو تحفے ہیں نا، آپ کو پیسے لے کے آیا ہوں، اگر شفا مل جائے گی مزید آپ کو تحفے دوں گا. آگے بچے کا ایمان دیکھے. اللہ، بچہ کہتا ہے انی لا اشفی احدا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا. شفا کون دیتا ہے؟ انما یشفی اللہ تعالی، شفا تو اصل میں اللہ دیتا ہے. قرآن میں بھی ہے سورہ شعراء میں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جناب ابراہیم کا عقیدہ سنیے. وہ کہنے لگے کہ جب میں بیمار ہوتا تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں شفا دینے والا اللہ ہے. یہ ڈاکٹر، اطباء اور یہ جو حکیم ہے یہ سبب بنتے ہیں. گولی لکھ دی، کوئی چیز لکھ دی، لیکن اس میں شفا ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. بچے کا عقیدہ کتنا مضبوط ہو گیا. یہ نہیں کہا میں تجھے شفا دوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائش تھی اس میں بھی اور اس میں کامیاب ہو گیا. اور اس نے یہ نہیں کہا میں شفا دوں گا، اللہ شفا دینے والا. اللہ اکبر. فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، اور شرط لگا دی کہ اگر تو ایمان لائے گا اللہ پر تو میں دعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ آپ کو شفا دے دے گا. یعنی شرط اس نے یہ لگائی کہ تو ایمان لیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تو شفا دے دے گا. اللہ آمن باللہ، وہ مشیر جو تھا بادشاہ کا جو ہم نشین تھا وہ مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، ایمان لے آیا. فشفاہ اللہ، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی. فأتى الملک، اب وہ مشیر جو ہے بادشاہ کے پاس آتا ہے، آ کر کے فجلس الیہ، اس کے ساتھ بیٹھک کرتا ہے، بیٹھتا ہے. کما کان یجلس، جیسا کہ پہلے اس کے ساتھ کیا ہے اس کی بیٹھک ہوتی رہتی تھی. بڑا مشیر تھا اور اس کے بڑا قریب تھا وہ. فقال له الملک، بادشاہ بڑا حیران ہے آج کہ یہ تو دیکھنے لگ گیا. بادشاہ کہتا ہے من رد علیک بصرک، تیری بصارت، تیری آنکھیں کس نے واپس لوٹائی؟ یہ نگاہ کیسے ہو ٹھیک ہو گئی؟ آپ تو کہ نبینے تھے، بینے کیسے ہو گئے؟ اس ہم نشین مشیر نے کہا ربی، میرے رب نے کہ مجھے شفا عطا فرمائی. یہ بات جب سنی نا بادشاہ نے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ کہنے لگا وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، میرے سوا بھی آپ کا کوئی رب ہے؟ بادشاہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں. یعنی جس کو پیسے مل جائے نا وہ کہتا ہے میں ہی رب ہوں. جیسا کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں. یہ بھی بادشاہ جو تھا اس کا جو دور ہے بعد کا دور ہے، فرعون کا دور پہلے تھا.
موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا دور پہلے مر گیا وہ. اب یہ بھی کہتا ہے میں تو رب ہوں. اللہ اکبر. جب رب کی معرفت نہ ہو تو اس قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر ٹامکٹوئی مارتے ہیں میں بھی رب ہوں. اس مشیر نے کہا نہیں نہیں نہیں، ربی و ربک اللہ، میرے رب اور آپ کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. میرا رب تو بھی مخلوق ہے، تو کون سا کیا ہے؟ الہ ہے. الہ تو وہ ہے کہ جو اصل میں شفا دینے والا ہے، اصل میں کیا ہے؟ انسان کو پیدا کرنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے. میرا رب تیرا رب، میرا خالق تیرا خالق کون ہے؟ اللہ. کتنا مضبوط عقیدہ بچے نے بنا دیا، خود بھی کتنا مضبوط عقیدے والا اور سب کے عقائد کو درست کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقائد کی درستگی انتہائی ضروری ہے، عقیدہ انسان کا درست ہونا چاہیے. اب کیا کیا اس نے؟ اخذہ، بادشاہ نے اس کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، اور فلم یزل یعذبہ، اس کو سزا دینا شروع کر دیا. یعنی مشیر جو اس کا بڑا قریب ساتھی تھا. وجہ کیا ہے؟ رب کہنے، توحید کی وجہ سے. یہ سبق کیا مل رہا ہے ہمیں؟ کہ توحید کے راستے میں کیا ہے؟ تکلیفیں آئیں گی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. چیپٹر کیا ہے؟ صبر کا بیان. اس میدان کے اندر یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. توحید پر آنا، اور لوگ کیا ہے؟ بہت قسم کی ونسوانی باتیں کرتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، اس کی شلوار اوپر ہے، فلاں ہے. لوگ بڑی اعتراضات کرتے ہیں. تو بہرحال فلم یزل یعذبہ، اس کو سزا دیتا رہا، حتیٰ کہ ایسی سزا دی حتی دل علی الغلام، اس کے منہ سے کیا نکل گیا اس بچے کے بارے میں کہ مجھے تو بچے نے کیا کیا تھا؟ مسلمان کیا. بس اوقات انسان کے مجبور ہو جاتا ہے. اب اس نے بچے کی رہنمائی کر دی، حتی دل، اس نے رہنمائی کر دی بچے کے بارے میں. فجیء بالغلام، اس بچے کو لایا گیا بادشاہ کے سامنے. ہاں جی بچہ. فقال له الملک، ملک نے کہا، بادشاہ نے کہا، ای بنیا، اے پیارے بیٹے، قد بلغ من سحرک ما تبرئ الاکمہ والابرص، ہمیں آپ کے جادو کے بارے میں تو خبر پہنچی تھی کہ آپ مادر زد کو کیا کرتے ہیں؟ شفا دیتے ہیں. ابرص والی بیماری کو کیا کرتے ہیں؟ شفا دیتے ہیں. لیکن یہ بات کیا ہے؟ وتفل وتفل، یہ شروع کر دیا آپ نے. یہ عقیدہ بھی کیا پرچی آپ پر ساتھ کیا ہے؟ یہ پریچنگ شروع کر دی، تبلیغ شروع کر دی کہ رب کیا ہے؟ اللہ ہے. یہ تو میں نے آپ کو کیا ہے؟ جادوگر کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ تو اس سے گر سیکھے گا، تو شفا دینے لگ گیا ہے. لیکن یہ کہاں سے آ گیا کہ رب کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. وتفل وتفل، یہ بھی کرنے لگ گئے. فقال، اس بچے نے کہا، انی لا اشفی احدا، سنو بادشاہ سلامت، میں کسی ایک کو شفا نہیں دیتا. اصل میں انما یشفی اللہ تعالی، اصل میں شفا تو میری ذات، میری جو ہے اللہ ہے، وہی دینے والا ہے. یعنی اصل ذات کون ہے شفا دینے والی؟ اللہ وحدہ لا شریک. اللہ. اب اس بادشاہ نے کہا یہ تو کیا ہاتھوں سے نکل گیا بچہ، یہ تو کیا اس کو میں جادو سکھلایا تھا. اب جادوگر تو اصل جو بابا فوت ہو گیا. اب یہ جو ہے اس نے کیا کیا ہے؟ یہ کہنے لگا تو ہمارا رب بھی نہیں، رب تو اللہ وحدہ لا شریک ہے. اخذہ، اب اس نے یہ کیا کیا؟ اس کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا. فلم یزل یعذبہ، اس کو بھی سزا پہ سزائیں دینے لگ گیا. حتی دل الراہب، اتنا مارا منہ اس کے منہ سے نکل گیا راہب کے بارے میں کہ مجھے تو راہب نے کیا کیا ہے؟ سکھلایا. اب راہب کے بارے میں اس نے کیا کر دی؟ رہنمائی کر دی. راہب کو اب پکڑا گیا. فجیء بالراہب، اب راہب کو، اس درویش کو، اس اللہ والے کو بادشاہ نے کہ بلوایا، اس کو لایا گیا. تو بادشاہ کے پاس ہر ہتھیار ہوتے ہیں. اس نے بلوایا. فقیل لہ، اس بابے کو کہا، اس درویش کو کہا، ارجع عن دینک، اپنے عیسائیت کو چھوڑ دو، اپنے دین کو چھوڑ دو، یہ توحید کو چھوڑ دو، اس سے کیا ہے؟ برگشتہ ہو جاؤ، نکل جاؤ. فابا، اس راہب نے انکار کر دیا کہ میں جس توحید پر ہوں اس سے ہٹ نہیں سکتا ہوں. فدعا بالمنشار، بادشاہ نے کیا ہے؟ اپنے جو درباری تھے ان کو حکم دیا. انہوں نے کہا عطا بالمنشار، ایک آری لے کے آیا ہو. منشار کس کو کہتے ہیں؟ آری کو. استغفر اللہ من ذلک. منشار لے آؤ. فوضع المنشار فی مفرق راسہ، اب اس منشار کو، اس آری کو اس بابا کے درویش کے کیا ہے؟ مانگ میں، سر کی مانگ میں رکھا گیا. اللہ اکبر. مفرق کہتے ہیں سر کے کیا ہے؟ جو درمیانہ حصہ ہوتا ہے، مانگ کو کہتے ہیں. فشقہ حتی وقع شقتہ، اس کو درمیان سے رکھ کے چیر دیا گیا بابا جی. اللہ، سچا واقعہ ہے، کوئی جھوٹ نہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے، سورہ کیا ہے؟ بروج کے اندر.
بروج میں کیا صرف اختصار ہے، اور نبی کریم نے اس کے کیا کر دیے، وضاحت کر دی. اور نبی نے بھی اللہ نے بتلایا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے تو بیان نہیں کر سکتے. حتیٰ وقع شقتاہ، دو حصے کے دائیں بائیں گر گئے، آدھا حصہ کے دائیں طرف گر گیا اور آدھا حصہ کے بائیں طرف. اللہ، استقامت دیکھیں. یہ حدیث ہمیں صبر سکھلاتی ہے. کس قسم کے حالات آئیں گے توحید پر انسان کے ڈٹ جائے، حتیٰ کہ جان بھی دینی پڑے، انسان کے جان دے دے، لیکن توحید پر کمپرومائز نہیں کرے. اللہ اکبر، پیچھے نہیں ہٹا وہ. ثم جیء بجلیس الملک، پھر اس بادشاہ کے ہم نشین وزیر کو لایا گیا جو مسلمان ہو چکا تھا. فقیل لہ، اسے کہا گیا ارجع عن دینک، تو بھی اپنے دین کو چھوڑ دے. اس نے انکار کر دیا. وضع من شرف مفرق رأسہ، اب اس کے سر میں بھی آری کو رکھا گیا اور فشقہ بھی، اس کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. اللہ اکبر. حتی وقع شقتاہ، ایک حصہ دائیں طرف گر گیا، ایک حصہ کیا بائیں طرف. ثم جیء بالغلام، اب بچے کو لایا گیا. قیل لہ، اسے کہا گیا ارجع عن دینک، اپنے دین کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. بچہ انکار کر دیتا ہے، نہیں میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا. استقامت کا مظاہرہ کیا، صبر کیا. اللہ. فدفعہ الی نفر من اصحابہ، اب اس بادشاہ نے اپنے درباریوں میں سے ایک جماعت کو کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ. فقال اذهبوا الی الجبل، فلانے فلانے پہاڑ پر لے جاؤ. فصعدوا به الجبل، اس کو پہاڑ پہ چڑھاؤ. فاذا بلغتم ذروته، جب پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ نا. فإن رجع عن دین، اگر تو یہ بچہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے نا، تو ٹھیک ہے، وگرنہ فإلا فترہ، وہاں سے اس کو نیچے گرا دینا. اللہ، بچے کو ڈرا رہے ہیں. اصل میں یہ تو کیا تھا، بچے کو ڈرا رہے، لیکن بچہ کیا ہے، انکار کر. فذهبوا به، اب وہ کیا ہے، اس کے درباری اس کو لے کر کے فصعدوا به الجبل، پہاڑ پہ چڑھتے ہیں. لیکن بچہ رب سے دعا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، اللہم اکفنیہ مما شئت، اے اللہ میری طرف سے تو ان کو کافی ہو جائے جو تو چاہے. یہ بہترین دعا ہے دشمن کے لیے. اگر انسان دشمن کے نرغے میں ہے، یہ دعا کرے تو اللہ انشاءاللہ کیا کرے گا، انشاءاللہ اس کو دشمن سے بچائے گا. تو دشمن کے نقصان سے بچنے کے لیے دعا کے یاد کر لیں آپ، اللہم اکفنیہم بما شئت. جو بھی دشمن ہے اس سے بچنے کے لیے بہترین دعا ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ میری طرف سے تو کافی ہو جائے جو ان کو چاہے. اب کیا ہوا، یہ دعا کرنی تھی ادھر سے. فرجف فیہم الجبل، وہ پہاڑ کیا ہے، ہلتا ہے، اتنا ہلا. فسقطوا، سارے جو درباری تھے نیچے گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور یہ بچہ کے صحیح سلامت ہے. جاء یمشی الملک، خود ہی چل کے بادشاہ کے پاس آ گیا، بھاگا نہیں وہاں سے. استقامت دیکھی بچے کی. فقال الملک، بادشاہ نے کہا ما فعل صاحبک، تیرے ساتھی باقی کہاں گئے، اور سارا بیان کر دیا. قال کفانیہم اللہ، میری طرف سے ان کو اللہ کافی ہو گئے. یہاں بھی کیا لفظ بولا ہے، اللہ کافی ہو گیا، اللہ عز و جل کے کافی ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا ان کو مار دیا ہے، میرے جیسا کہ مر گئے. ایسے ہوتا ہے نا کہ بندہ جب علم آ جائے وہ کیا وہ اپنے علم پر کیا کرتا ہے، اتراتا ہے. لیکن یہ کہ ہر چیز کی نسبت کس طرح کر رہے ہیں، اصل میں رب کی توحید بیان کرنا چاہ رہے تھے، رب کی معرفت. ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کیا ہو، یہ واپس پلٹا ہے اور اسلام لیا ہے، لیکن بادشاہ تو اپنے کیا ہے، وہ اندھے یعنی پیسوں پر گھمنڈ کر رہا تھا. فدفعہ الی نفر من الصحابہ، اب اس بادشاہ نے اپنے ایک اور نفری کو کہا، اپنی جماعت کی اور ساتھیوں کو کہا اس کو پکڑو، اور کہا اذهبوا بھی، اس کو لے جاؤ. فاحملوه فی کرکور، اس کو کہ کشتی میں کہتے ایک اس کو بٹھاؤ. کرکور کس کو کہتے ہیں، یہ کشتیوں کے قسموں میں سے ایک قسم ہے. ویسے کشتی کو سفینہ بھی کہتے ہیں، جاریہ بھی کہتے ہیں، تو کرکور بھی کیا ایک لفظ ہے کشتی کے لیے. اس کو کیا کرو، کشتی میں لے جاؤ. اللہ. وتوسطوا به البحر، اور سمندر کے درمیان میں جا کر کے نا، اگر تو یہ بچہ ایمان سے واپس آ جائے، یعنی اپنا ایمان چھوڑ دے تو واپس لے آنا، اگر نہ پھینک دینا. کہتے ہیں پھر رجع عن دینہ، اگر دین سے واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَقْذِفُوهُ، مگر نہ اس کو کیا کرنا، پھینک دینا. فَذَهَبُوا بِهِ، اب یہ جماعت نفری کے اس کو پکڑ کے رسیاں لگا لے کر اس کو ڈال کے کشتی میں لے گئے. فقال، اب یہاں بھی بچہ وہی دعا کرتا ہے، اللہم اکفنیہ بما شئت، اے اللہ میری طرف سے آپ ان کو کیا ہو جاؤ، کافی ہو جاؤ. اب کیا اللہ کا کرنا کیا ہوا، فانکفعت بہم السفینۃ فغرقوا، اب کشتی نے کیا کیا، ان کو حرکت کی اور ان کو ڈبو دیا. کشتی نے کیا کیا، حرکت کر کے ان کو ڈبو دیا. فغرقوا، سارے کیا ہو گئے، غرق ہو گئے.
یہ بچہ پھر بچ گیا. وجاء یمشی الملک، اب بادشاہ کے پاس کیا ہے، صحیح سلامت یہ بچہ کے واپس آ گیا. فقال له الملک، بادشاہ نے کہا ما فعل اصحابک، تیرے ساتھیوں کو کیا بنا، وہ کہاں ہیں؟ کہا کفانیہم اللہ، اللہ کیا ہو گیا ہے، میری طرف سے کافی ہو گئے. قال ملک، اب اس بچے نے بادشاہ کو کہا انک لست بقاتلی حتی تفعل ما امرک. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے پھر اس نے ایک جماعت کو حکم دیا کہ اس بچے کو پکڑو، شیر کے سامنے ڈال دو. یہاں وہ الفاظ نہیں، اور وہ جماعت لے کر کے شیر کے پاس گئی. اب بچے نے شیر نے کیا کیا، بچے کو سونگا اور چھوڑ دیا، اور ان باقی کو کیا کر لیا، کھا لیا. اب دوبارہ واپس آتا ہے بچہ، اب آ کے کہتا ہے انک لست بقاتل، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، بادشاہ آپ مجھے مار نہیں سکتے ہو، حتی تفعل ما آمرک بہ، جو میں حکم دے رہا ہوں، جو جب تک تو وہ نہیں کرے گا تو مجھے مار نہیں سکے گا. کہنے لگا ما ہوا، وہ کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگا تجمع الناس فی صعید واحد، آپ ایسا کرو، ایک دن مقرر کرو، لوگوں کو چٹیل میدان میں، کھلے میدان میں اکٹھا کرو. اللہ اکبر، یہ بھی ایک طریقہ تھا اس کا، تاکہ سارے لوگ کیا ہو جائے، مسلمان ہو جائے. اور تسلبونی علی جذع، کھجور کے تنے پر مجھے کیا کرو، سولی پہ لٹکا دو. کھجور کے تنے پر سولی پہ لٹکا. تسلیب کیا ہوتا ہے، یعنی اس کے کیا ہے، ہاتھوں کو سیدھا کر دینا اور گردن میں رسی ٹانگ کے اور اس سولی پہ ایسے پھانسی ہوتی ہے، پھانسی پہ لٹکا دینا. ثم خذ سہما من کنانتی، پھر میرے ہی جو ترکش ہے نا اس سے تیر لینا، میرے ترکش سے کیا کرنا، تیر لینا. ثم زید سہم فی کبد القوس، پھر اس تیر کو کمان میں ڈالنا. ثم قل، پھر یہ کلمہ پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے میں مار رہا ہوں جو اس بچے کا رب ہے. یعنی توحید کے الفاظ کے اس کے منہ سے نکلوانا چاہ رہا تھا. اللہ اکبر. مقصود اس بچے کا یہ تھا کہ اس کلام سے رب کی توحید لوگوں میں پھیلے گی. لوگ جب سنیں گے، سارا شہر اکٹھا، اور یعنی اتنے 3 طریقے آزما لیے بچے کو مارنے کے، اور بچہ نہیں مرا، سارے درباری مر گئے، سارے اس کے حواری مر گئے، لیکن یہ بچہ نہیں مرا. یہ طریقہ اس لیے اپنایا کہ رب کی توحید عام ہو جائے اور اس بات کا اظہار ہو جائے کہ رب کے سوا کوئی بھی مارنے والا نہیں ہے، رب کے سوا کوئی مارنے والا نہیں ہے. لیکن بادشاہ پھر بھی نہ اس بچے کی بات کو سمجھ سکا. بادشاہ اپنے کے گمنڈ پہ تھا، اور انتہائی احمق، انتہائی کیا ہے، کمینہ قسم کا وہ بادشاہ تھا. اللہ اکبر. یہ بات کی اور سمر میں نہیں، یہ کلمہ پڑھ کے پھر مجھے کیا کرنا، تیر مار رہا. اب کیا کیا، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي، اگر تو ایسا کرے گا تو پھر مجھے کیا قتل کر سکے گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. جمع الناس فی صعید واحد، بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں اکٹھا کیا. صعید واحد کا معنی ہے ایک چٹیل میدان میں. وصلب علی جذع، اور اس بچے کو سولی پہ لٹکا دیا، اس تنے پر سولی پہ لٹکا دیا. ثم رماہ، اور پھر بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے تیر مارا. فوقع فی صدغہ، وہ جو تیر ہے اس کے کن پٹی پہ جا کے لگا. یہ کن پٹی جو اس کو صدغ کہتے ہیں، یہ میری طرف دیکھیں، عربی زبان میں اس کو صدغ کہتے ہیں، یعنی جہاں جا کے تیر لگا. اللہ. فوضع یدہ فی صدغہ، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو اپنی کن پٹی پہ رکھ لیا، اس طرح. اللہ. فماتا، اور فوت ہو گئے. اس بچے کا کیا ہو گیا، اینڈ ہو گیا. یہ ہے استقامت فی الدین، دین پر ڈٹ جانا، رب کی راہ پہ ڈٹ جانا، رب کی توحید کو عام کرتے ہوئے. کتنا ایمان ہے ان لوگوں کا. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کر دیا ہے اور اس واقعے کو محفوظ کر دیا ہے، اور مکہ والوں کے سامنے کیا ہے، یہ رکھا، لیکن مکہ والے پھر بھی کیا نہ سمجھ سکے. بادشاہ نہیں سمجھا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر کیا ہوا، فقال الناس، اب لوگوں نے کہا آمنا برب الغلام، سارا شہر کیا ہے وہ جھوم اٹھا کہ ہم تو اس بچے کے رب پر ایمان لائے. سارے دھڑ دھڑ کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے. اور یہی کیا وہ چاہ رہا تھا کہ یہ طریقہ کار اپنائیں گے اور لوگ کیا ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچے کا تیر چل گیا. بچہ کیا ہے، وہ اس کی توحید جو ہے عام ہو گئی. اور اب کے بادشاہ کو کیا مزید کے لالے پڑ گئے ہیں. پہلے تو 3 بندے تھے،
اب کیا پوری کیا ہے یعنی پورا شہر کے مسلمان ہو گئے. فوتی الملک اس بچے کو کیا ہے اچھا جی فوتی الملک فقیل لہو بادشاہ کے پاس اس کے کرندے آئے اور کہنے لگے ارأیت ما کنت تحذر قد واللہ نزل بک حذرک. بادشاہ کو کہا گیا تجھے پتہ ہے جس چیز سے تو ڈر رہا تھا نا اب اس سے زیادہ خطرناک چیز کا واقع ہو گئی. وہ کیا تو ڈر رہا تھا سارا کیا ہے یہ جو لوگوں تک ان کی دعوت نہ پہنچے اب تو پورے شہر والے لوگ کیا ہو گئے مسلمان ہو گئے. خطرہ کیا مزید بڑھ گیا. قد آمن الناس سارے لوگ مسلمان ہو رہے. امر بالاخدود پھر بھی بادشاہ نے سمجھا. اس نے کہا ایسے کرو خندقیں کھودو. اخدود کا معنی خندقیں کھودو جس کا ذکر کیا اللہ نے سورہ بروج کے اندر کی ہے. بافواہ سککی ان راستوں کے کناروں میں یہ جو راستے ہیں نا ان کے کناروں میں کیا کرو خندقیں کھودو. فخدت اب خندقیں کھودی گئی اللہ راستوں میں اور ازرم فیہ النیران اس میں آگ جلائی گئی. آگ ہی آگ جل رہی آگ ہی آگ جل رہی اللہ. اور اعلان کر دیا گیا من لم یرجع عن دینہ فاقمحوا فیہا جو اپنے دین سے پھرے گا نہیں واپس نہیں لوٹے گا جو کافر نہیں بنے گا نا اس کو کیا اس میں آگ میں ڈال دو. اب سارے لوگوں کو آگ میں ڈال رہے ہیں. او قیل لہ یا کہا گا اقتحم کہ سب کو کہ ڈال دو. اب سارے لوگ کے آگ میں خود بخود کے چھلانگے لگا رہے ہیں چھلانگے لگا رہے ہیں. اللہ ایمان سے پھرے نہیں کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے حق کیا ہے. اب سارے لوگ کے ہیں وہ دڑ دڑ کے اس آگ میں کود رہے ہیں. ففعلوا حتی جاء امرأة حتیٰ کہ ایک عورت آئی اس کے گود میں کیا تھا صبی اللہ بچہ تھا. اللہ اکبر. فتقاصعت مامتا تو ماں ہوتی ہے وہ ٹھٹک گئی رک گئی کہ میں اور میرا بچہ جو ہے یہ کس طرح آگ میں بچے کو کس طرح آگ میں پھینکوں. رک گئی. ان تقع فیہا یعنی اس میں داخل ہونے سے رک گئی. فقال لها الغلام وہ چھوٹا بچہ شیر خوار بچہ وہ بولتا ہے کہتا ہے یا امہ اسبری اے اماں جان صبر کیجئے فإنک الحق آپ کس پر ہیں حق پر ہیں. تو روایتوں میں آتا ہے اس ماں نے پھر بچے سمیت کر دی اس میں کود پڑی. اللہ اکبر صبر کا مظاہرہ کیا. اس بچے نے کیا ہے چھوٹا شیخار بچہ جو بول نہیں سکتا ہے. تو کہتے ہیں تاریخ میں 3-4 بچے کے ہیں وہ گود میں بولے ہیں. ان بچوں میں سے ایک یہ بچہ ہے کہ جس نے ماں کو کہا کہ تو کیا ہے حق پر ہے اور رب کی طرف سے حق ہے. وہ ماں نے چھلانگ لگا دی. اللہ یہ ہے واقعہ اصحاب اخدود کا. یعنی ان لوگوں نے آگ جلائی اور تمام لوگوں کو اس خندق میں ڈالا اور اپنی آنکھوں سے نظارے دیکھتے رہے. قصور کیا تھا ایک رب کی توحید ایمان. یعنی ساری یہ صورت ہے یہ بھی اس کا ترجمہ بھی آپ سن لیں تاکہ مزید کیا وضاحت اس کی ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کس طرح ان کا واقعہ اپنے قرآن میں اس کو سمو دیا ہے اور ایک تاریخی واقعہ بنا دیا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس پر کیا ہے ان کا ایمان بڑھے. اللہ فرماتے ہیں والسماء ذات البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج قسم ہے برجوں والے آسمان کی. والیوم الموعود اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. وشاہدین ومشہود اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے. قتل اصحاب الاخدود مارے گئے اس خندق والے یعنی یہ جو کافر تھے یہ مارے گئے ظالم ہیں. النار ذات الوقود جو سراسر آگ تھی بہت ایندھن والی. اذ ہم علیہا قعود جب اس پر سارے اوپر بیٹھے ہوئے تھے لوگ کے اندر اس پر چھلانگے لگا رہے ہیں اور یہ نظارے دیکھ رہے ہیں. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اور اس پر جو ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے گواہ تھے یعنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید انہوں نے ان سے اس کے سوا کس چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو سب پر غالب ہے اور ہر تعریف کے لائق ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید کہ وہ آسمان و زمین کی بادشاہی صرف اسی اللہ کی ہے اور اللہ ہر چیز پر کیا ہے وہ گواہ ہے. تو بہرحال آگے اللہ کیا فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں کو عورتوں کو آزمائش میں ڈالا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. تو یہ
واقعہ جو ہے بہت ساری اس میں عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت سارے دروس ہیں۔ سب سے اہم درس یہی اس سے ملتا ہے کہ انسان کو اپنے دین پر، توحید پر صبر کرنا چاہیے۔ اس میں آزمائشیں آئیں گی اور انسان کیا ہے، دنیا میں آزمایا جائے گا، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، مار بھی پڑ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو کیا اس راستے میں مار پڑی، لہو لہان ہو گئے، طائف کے مقام پر گئے پتھر مارے گئے ہیں، احد کے مقام پر کیا آپ کو تیر مارے گئے، آپ لہو لہان ہوئے۔ اس میدان میں کیا ہے، بہت ساری کیا ہے، انسان کے لیے کیا ہے وہ یعنی آزمائشیں ہیں۔ ایک انسان کو اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی سارے اس سے مسئلے اخذ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے اس کو ایمان کی طرف کیا ہے لے آتا ہے۔ یہ بچہ ایمان لے آئے، دوسرے لوگ ایمان لے آئے، اور اس کے ساتھ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شفا دینے والی صرف کیا ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ جو بزرگوں کے معجزات، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کرامتیں ہیں، یہ برحق ہے۔ کرامت کیا ہے، وہ برحق ہے۔ جس طرح کہ یہ بھی ایک کرامت تھی اس بچے کی کہ بہت سارے کے لوگ اس سے کہ شفا پا رہے تھے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ پچھلے اتوار میں لوگ جادوگر رکھا